अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम नवीन जमात से हिकायात पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की हमारी क्लास में हम हिकायात के माने देखेंगे कि हिकायात किसे कहते हैं, और फिर हिकायात के अंदर सबसे पहली हिकायत जो मैंने बताई बादशाह की हिकमत, इसके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। और बादशाह की हिकमत में अमानत के मुताल्लिक़ क्या अहम बातें बताई गई है, अमानत क्यों हमारे लिए अहम है, इन अमूर पर हम रोशनी डालेंगे। फिर हम देखेंगे बादशाह का किरदार किस तरह से था, जो बादशाह ने अपनी हिकमत अपनाई थी उसका किरदार किस तरह से था और उसकी हिकमत क्या रंग लाई, आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद हम दरसी किताब की मश्क यानी एक जुमले के सवाल जवाब और अल्फाज व मानी, अज़दात और वाहद जमा भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। हमारे हस्बे मामूल ख़वाइद के हिस्से में आज हम हुर्फ़ तहसीन और हुर्फ़ नफ़रैन से मुतारुफ़ होंगे, जो कि बहुत ही अहमियत रखते हैं ख़वाइद के अंदर। हुर्फ़ तहसीन और हुर्फ़ नफ़रैन, इन चीज़ों से भी आज की क्लास में हम मुतारुफ़ होंगे। तो हिकायात के माने सबसे पहले आज हम समझते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम जानते हैं कि इंसान की तरबियत जा बजा होते रही है। पुराने ज़माने से भी हम देखते हैं कि क़दीम दौर में अल्लाह ताला ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को दर्स देने के लिए अंबिया को भेजा था। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, उनकी शख्सियत भी पैगंबर की शख्सियत से वो दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे। और उनका काम भी दर्स व तदरीस था, पैगाम देना था, खुदा का पैगाम पहुंचाना था। इस पैगाम को तो उन्होंने पहुंचा दिया अपने ज़माने से और क़यामत तक, और क़यामत के बाद तक भी उन्होंने अपने दर्स को पहुंचा दिया। और इस दर्स में चंद ऐसी बातें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अब खुशगवार और खुशगवार बना देते हैं, जिनको सीखने से, जिनके जानने से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है। इंसान एक अच्छा मिसाली इंसान बनकर हमारे सामने आ सकता है। इन्हीं बातों को मिलाकर मजमूई तौर पर हिकायत कहना कुछ गलत ना होगा। मानवीय एतबार से हिकायत से मुराद नज़्म या नस्र में कोई मुख्तसर क़िस्सा या बयानिया, किसी नज़्म में या किसी नस्र में किसी क़िस्से को, किसी वाक़ये को, किसी बयानिया को जिसमें किसी अखलाक़ी नुक्ते को नुमाया किया गया हो, एक ऐसा नुक्ता हो जिसके अंदर अखलाक को, किरदार को, समाज को सुधारने की बातें बताई गई हो, इसी को हम हिकायत कहते हैं। हिकायत एक इंसान के लिए एक मशाल राह है, एक तरबियत है, एक दर्स है, जो कि पुराने अजीम शख्सियात जिन पर चलकर अपने तजुर्बात से, अपने एहसासात से, अपने जज्बात से हमारे सामने पेश करते हैं, उसी को हम हिकायत कहते हैं, जो कि नज़्म की सूरत में हो सकती है या नसर की सूरत में भी हो सकती है। एक अखलाक़ी मौज़ू को, एक अखलाक़ी क़िस्से को, बयानिया को इस तरह से बयान किया जाता है, देखने वाला सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और खुशनुमा बना सकता है। वही हिकायत है। हमारे उर्दू अदब में ये तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ़ अखलाक़ी नुक्ता हो। हिकायत के अंदर उर्दू अदब में सिर्फ अखलाक़ी नुक्ता ही होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। इसके साथ दीगर मौज़ूओं को भी हम हिकायत में शामिल कर सकते हैं। उर्दू दास्तान गो और उर्दू के दास्तानों के अज्जा को हिकायत का नाम से भी याद किया जाता है। उर्दू दास्तान, पहले जो दास्तान कहे जाते थे, काफ़ी तवील हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे। इन दास्तानों को भी हिकायत के नाम से याद किया जाता है। तो इस तारीफ़ के साथ आज की हिकायत का हम जायज़ा करेंगे। आइए अज़ीज़ तलबा, हम पहली हिकायत जो हमारे दरसी किताब में मौजूद है, यानी बादशाह की हिकमत को बग़ौर समाअत फरमाते हैं। हिकायात। बादशाह की हिकमत। एक आदमी ने 1000 दीनार की रकम एक अतार के पास बतौर अमानत रखी और इससे कहा कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, वापसी पर इसे ले लूँगा। चंद दिन बाद वो अपने सफ़र से वापस आया और अतार से अपनी रकम तलब की। अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत
نہیں رکھی، دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ بھیڑ جمع ہو گئی اور سبھی لوگوں نے عطار کی حمایت کی اور کہا یہ عطار نہایت دیانتدار ہے، ہم نے کبھی اس سے خیانت کا معاملہ نہیں دیکھا، اور دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے اس سے مزید حجت کی تو تم کو سزا ملے گی۔ بیچارہ مجبور ہو گیا، اس نے اپنے سارے احوال ایک کاغذ میں لکھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرتے ہوئے داد رسائی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلسل 3 دن اس عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھے رہنا اور اس سے کبھی کچھ نہ کہنا، میں چوتھے دن اس طرف سے گزروں گا اور تمہیں سلام کروں گا، سوائے سلام کے جواب کے تم کچھ نہ کہنا، جب میں وہاں سے گزر جاؤں تب تم اپنی رقم عطار سے طلب کرنا اور وہ جو کچھ کہے اس کے جواب سے مجھے مطلع کرنا۔ آدمی بادشاہ کے حکم کے مطابق عطار کے دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ چوتھے دن بادشاہ اپنے قابل لحاظ محافظوں کے دستے کے ساتھ اس مقام پر گزرا اور اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کیا اور کہا کہ بھائی کبھی ہمارے یہاں بھی آ جایا کرو اور اپنی خیریت تو سناؤ۔ آدمی نے بے توجہی سے اپنا سر ہلایا اور خاموش رہا۔ جیسے ہی بادشاہ کی سواری گزری، عطار نے آدمی سے پوچھا جب تم نے اپنی رقم میرے حوالے کی تھی اس وقت کیا ہمارے ساتھ کوئی تھا؟ پھر سے اپنا سارا قصہ سناؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔ آدمی نے سارا قصہ سنایا تو عطار نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے یاد آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 1000 دینار واپس کر دیے اور معافی مانگنے لگا۔ تو طلبہ آپ نے اس سبق کو بلند آواز کے ساتھ سماعت فرمایا ہوگا۔ یہ سبق بہت ہی بہترین طور سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر ایک ہی نہیں کئی ساری حکایات ہیں جن کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو بہترین اور خوشنما بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس سبق کا موضوع ہے بادشاہ کی حکمت۔ بادشاہ ایک جو راجہ ہوا کرتا تھا اس نے ایک حکمت اپنائی۔ حکمت کہتے ہیں ہم کسی کام کو دانائی کے ساتھ، چترائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بغیر کسی زور زبردستی کے اپنانا یا کرنا۔ ایک کام کو ایسے کر دینا جس طرح سے مسکے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، اس طرح سے کام کو کرنا حکمت کہتے ہیں، جس سے سامنے والے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم بھی پریشان نہ ہو، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اس حکمت کے واقعے کو حکایت کے طور پر ہماری درسی کتاب میں دیا گیا ہے، جس کا مطالعہ آج ہم کرنے والے ہیں۔ تو ایک آدمی نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے، جس طرح سے ہمارے پاس روپیے ہوتے ہیں، اسی طرح سے عرب کے کئی ممالکوں میں دینار، اشرفی جو پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے، اور درہم اور ریال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دینار یعنی سونے کے سکے، چند سونے کے سکے یہاں پر جو دکھائے جا رہے ہیں، اس طرح سے چند سونے کے سکے ایک شخص نے کسی عطار کے پاس، عطار یعنی پنساری یا دوا فروش جو بیپار کرتے ہیں، جو دکانوں میں اکثر دکانوں میں ہوا کرتے ہیں، جن کا پیشہ ہی بیپار کرنا یا چیزوں کی خرید و فروخت ہے، ان کو ہم عطار کہتے ہیں۔ عطار کے پاس بطور امانت رکھی، امانت ایک حفاظت کے طور پر دی گئی ایک چیز۔ تو آدمی اپنے 1000 دینار ایک عطار کے پاس بطور امانت رکھتا ہے، رکھنے کے بعد اور اس سے کہتا ہے کہ اے عطار مجھے سفر پر جانا ہے، میں کہیں پر جا رہا ہوں، میں کام کے سلسلے سے کہیں دور جا رہا ہوں، جب تک میں جاؤں تو آپ میری اس امانت کو یعنی اس دینار کو اپنے پاس رکھیں۔ رکھنے کے بعد جب میں واپس لوٹوں گا
چند دنوں بعد اپنے سفر سے جب میں واپس آ جاؤں گا مجھے اندیشہ ہے کہیں میری جو دینار ہے وہ کھو نہ جائے. میں ان کو اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری جو امانت ہے آپ اپنے پاس رکھیں. جب میں واپس آ جاؤں گا میں لوٹ جاؤں گا تو آپ سے میں اپنی رقم لے لوں گا. اس شرط کی بنا پر اس نے اپنی امانت عطار کے حوالے کی. کرنے کے بعد چند دن کے بعد وہ سفر سے واپس آیا. سفر تو ہو چکا تھا. آنے کے بعد حسب معمول اس نے اپنی رقم جو اپنے دینار اس نے رکھنے کے لیے دیے تھے ان دینار کو وہ جا کر عطار سے طلب کرتا ہے. طلب کرنا یعنی پوچھتا ہے, مانگتا ہے. تو عطار اپنا رنگ بدل دیتا ہے, عطار کا رویہ ہی بدل جاتا ہے, عطار کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے, عطار امانت میں خیانت کرتا ہے, دھوکہ دری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو نے کبھی میرے پاس تیری امانت نہیں رکھی, میرے پاس تیری کوئی امانت نہیں ہے, تو غلط کہہ رہا ہے, تو جھوٹا شخص ہے. تو دونوں میں تو میں ہونے لگی. تو میں ہونا, لڑائی ہونے لگا, جھگڑا ہونے لگا. تو لڑائی جھگڑا جیسے ہی ہو رہا تھا بھیڑ جمع ہو گئی. حسب معمول بازار کا منظر ہے, بازار میں جب لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے تو آپس کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اس طرح سے یہاں بھی بھیڑ جمع ہو گئی. آس پاس کے دکاندار آنے لگے. آ کر انہوں نے عطار کی حمایت کی, طرفداری کی. حمایت کرنا یعنی طرفداری کرنا. انہوں نے عطار سے کہا کہ اے شخص, یہ عطار بہت دیانتدار ہے, ہم نے اسے دیکھا ہے, ہم نے اس سے کبھی بھی خیانت کا, دھوکہ دری کا معاملہ نہیں دیکھا. یہ ایک بہت اچھا شخص ہے, ہم اسے جانتے ہیں, یہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تو اس حالت میں وہ کیا کرے؟ وہ پریشان ہو گیا, وہ تعجب ہو گیا, وہ سمجھ نہیں سکا کہ میں کیا کروں. اور لوگوں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے اس سے مزید حجت کی, تکرار کی, بحث کی تو تم کو سزا ملے گی. دیکھیے کس طرح کا ماحول بن گیا ہے. ایک بے بس, ایک لاچار اپنی امانت جو رکھ کر گیا تھا چند دنوں کے لیے اور واپس آ کر جب اپنی امانت کو طلب کر رہا ہے تو اسے سزاوار کیا جا رہا ہے. تو اس کا ذہن میں ایک بات آئی, بیچارہ مجبور ہو گیا. اس نے سارا اپنا احوال, اپنا جو قصہ تھا, اپنا جو معاملہ تھا, جو وہ سفر پر گیا ہوا تھا, 1000 دینار عطار کے پاس دیا تھا, اس پورے واقعے کو ایک کاغذ پر لکھا. لکھنے کے بعد یہ تو قدیم زمانہ ہے, اس زمانے میں کوئی فریاد ہو, کوئی گزارش ہو, بادشاہ کے پاس دی جاتی تھی. منصف بادشاہ تھی تو بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرتے ہوئے داد رسی یعنی انصاف کی درخواست کی, گزارش کی. تو اپنا سارا احوال لکھ کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا بادشاہ سے کہ اے بادشاہ, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, آپ انصاف کریں, آپ داد رسی کریں, مجھے مہربانی سے میرا حق پہنچائیں. اب بادشاہ کے سامنے 2 سوال ہیں کہ سارا واقعہ پڑھنے کے بعد اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ کو اقتدار ہے, بادشاہ یعنی ساری طاقتوں کا وہ مالک ہے, وہ چاہے تو 2 سپاہیوں کو بیچ کر اس عطار سے اس شخص کی امانت دلوا سکتا ہے. اس کے صرف ایک اشارے پر ساری رقم اس شخص کو مل سکتی ہے. اس طرح کا معاملہ بادشاہ چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن وہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے کہ جو اس کے قریب والے تھے, جو بازار میں دوسرے دکاندار تھے, وہ اسے دیانتدار سمجھتے تھے. اگر بادشاہ نے ایسا کیا, اگر زور زبردستی کی تو لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ ظالم ہے. نہایت ہی بہترین ایک حکمت بادشاہ اپناتا ہے. بادشاہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تم مسلسل 3 دن اس عطار کے دکان کے پاس جا کر بیٹھے رہنا اور اس سے کبھی کچھ نہ کہنا. ان 3 دنوں میں تم عطار سے بات نہ کرنا, صرف بیٹھے رہنا دکان کے پاس. یہ بات میں 4تھے دن اس طرف سے گزروں گا. بادشاہ 3 دن آپ وہاں پر بیٹھے رہنا, پھر 4تھے دن میں وہاں سے گزروں گا.
اور تمہیں سلام کروں گا، سوائے سلام کے جواب کے تم کچھ نہ کہنا۔ تو دیکھیے بادشاہ کی حکمت کتنی اچھی ہے۔ بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تم 3 دن وہاں پر بیٹھے رہنا، اور جب چوتھے دن میں وہاں سے گزروں گا تو تم مجھے صرف سلام کرنا اور کچھ نہ کرنا، اور میں جب وہاں سے گزر جاؤں تب تم اپنی رقم عطار سے طلب کرنا۔ جب تک تم 3 دن وہاں پر بیٹھے رہو تو اس سے اپنی رقم طلب مت کرنا، کچھ نہ کہنا، صرف بیٹھ جانا، دکان کے پاس 3 دن بیٹھ جانا، اور جب چوتھے دن میں وہاں سے گزروں مجھے سلام کرنے کے بعد تم اپنی رقم عطار سے طلب کرنا، اور وہ جو کچھ کہے اس سے مجھ کو مطلع کرنا، یعنی اس کی اطلاع مجھے دینا، وہ مجھے بات بتا دینا کہ عطار نے تم سے کیا کہا۔ اس حکمت کی بنا پر وہ شخص جس طرح سے بادشاہ نے کہا تھا، وہ آدمی عطار کے دکان کے پاس جا کر مسلسل 3 دن بیٹھنے لگا۔ بیٹھنے کے بعد 3 دن کا معاملہ تھا، چوتھے دن اب یہ وقت تھا جب بادشاہ آنے والا تھا۔ تو بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، اپنے رباب میں، اپنے لحاظ میں، اپنے طاقت میں، اپنے جلال میں بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ قابل لحاظ محافظوں کے دستے کے ساتھ، تو بادشاہ اپنے اثر کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک دستے کے ساتھ، ایک ٹکڑی کے ساتھ، اپنے قابل لحاظ محافظوں کی ٹکڑی کے ساتھ بادشاہ اس مقام سے گزرا۔ تو بادشاہ کا گزر ہوا عطار کی دکان کے قریب سے، تو بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے سلام کیا اور کہا کہ بھائی کبھی ہمارے یہاں بھی آ جایا کرو، اگر تمہیں فرصت ہو، وقت ملے تو ہمارے یہاں بھی آ جایا کرو۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ عطار اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ آ رہے ہیں، اور آتے ہوئے بادشاہ اس شخص کو سلام کر رہے ہیں، سلام کر کر کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمارے گھر بھی آ جاؤ اور اپنی خیر خیریت سناؤ۔ تو اس شخص کے دل میں عجیب کشمکش پیدا ہو گئی، کہیں وہ شخص جا کر بادشاہ کے پاس میرا واقعہ سنا دیں تو میری کیفیت کیا ہوگی، میری حالت کیا ہوگی، بادشاہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس شخص کے اندر عجیب سا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ یہ شخص تو بادشاہ کو جانتا ہے، بادشاہ اسے جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مجبور کی طرح، ایک بے بس کی طرح، ایک لاچار کی طرح میری دکان کے پاس ہر دن بیٹھ رہا ہے۔ یہ چاہتا تو زور و زبردستی سے میرے پاس سے اپنی رقم طلب کر سکتا تھا۔ بادشاہ وہاں سے گزر جاتا ہے اور صرف اس آدمی کو سلام کرتا ہے۔ آدمی نے بے توجہی سے، یہاں پر اس بات کو دکھایا گیا ہے، وہ آدمی بادشاہ سے خود سلام نہیں کر رہا بلکہ بادشاہ اس آدمی کو سلام کر رہے ہیں۔ بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہ اس آدمی کو سلام کر رہے ہیں، اور آدمی کیا کر رہا ہے؟ بے توجہی سے اپنا سر ہلاتا ہے۔ جیسے سے ہی بادشاہ کی سواری گزری، عطار نے آدمی سے پوچھا۔ تو عطار کی کیفیت تو آپ جانتے ہیں، عطار کا معاملہ کیا ہو چکا تھا۔ عطار کے دل میں خوف طاری ہو چکا تھا۔ عطار اپنی ڈرتی ہوئی آواز میں اپنے اس خوف کے ساتھ اس آدمی کو بلاتا ہے، اس شخص کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، اچھا بتاؤ، جب تم نے اپنی رقم میرے حوالے کی تھی اس وقت کیا کوئی ہمارے ساتھ تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو جب اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنا دیا تو عطار نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے یاد آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 1000 دینار واپس کر دیے اور معافی مانگنے لگا۔ دوسری چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ کسی کا اعتبار نہ توڑے۔ جب کوئی ہمارے اوپر اعتبار کریں، بھروسہ کریں، کوئی چیز ہمیں دیں، چاہے وہ کسی کی بات ہی کیوں نہ ہو، کسی کا راز ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کوئی بتائے تو وہ ہمارے لیے امانت ہے۔
اس امانت کی پکڑ ہمیں ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ حق بہت بہترین چیز ہے، حق اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے، والدین کا حق ہے، اس سماج جو ہم جی رہے ہیں اس کا حق ہم پر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے امانت کے طور پر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں دنیا ہی ہمارے لیے ایک امانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر ہمیں ہر گھڑی صحیح اور دیانتدار رہنا ہے۔ یہاں پر ہمیں نہ کہ خیانت کرنی ہے بلکہ ایک مثالی دیانتدار بن کر پیش آنا ہے۔ اور تیسری چیز، زندگی میں اس اصول کو ہمیں جان لینا ہے کہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کی خرابی نہیں، صرف حکمت کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے، جس طرح سے آج کے ہمارے سبق میں بادشاہ نے کیا۔ بادشاہ نے بہت بہترین انداز میں اپنے جو داد رسا تھے، جو شخص آیا ہوا تھا، اس شخص کی بات بھی پوری کی، بغیر عطار کو بات کیے ہوئے، بغیر عطار کو کوئی زبردستی کیے ہوئے، بغیر طاقت کے استعمال کیے ہوئے، صرف دانائی کے ذریعے سے، صرف ایک تھوڑے سے ہوش اور سمجھ کے ذریعے سے بادشاہ نے اس سارے مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک انسان کے دل میں بھی بادشاہ جگہ کر گیا اور وہ شخص بادشاہ کو دعا دینے لگا۔ ظاہراً وہ دعا دے گا کہ بادشاہ نے اپنی حکمتی سے، اپنی دانائی سے کس طرح سے میرے مسئلے کو حل فرما دیا، آج میرے دینار مجھے واپس مل گئے۔ اور عطار کا بھی کوئی اس سماج کے اندر، ان دوستوں کے اندر، ان دکانداروں کے پاس عطار کی بھی کوئی عزت نہیں گئی، اس کی عزت بھی بقا رہی۔ اور شاید عطار کو بھی یہ سبق مل گیا تھا کہ خیانت کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے اس شخص کے دینار لے لیے ہوتے، اسے دھوکہ دے دیا ہوتا تو بادشاہ آج میرے ساتھ کیا کرتے پتہ نہیں تھا۔ تو اس شخص بھی آگے زندگی میں سنور سکتا ہے۔ صرف اس حکایت کے اندر ہمیں کئی سارے درس ملتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس میں بغیر خیانت کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں ایک اچھے انسان بن کر جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، اور اس حکایت کے ذریعے سے اس درس کو ہم تمام امت مسلمہ اور تمام دنیا والوں تک پھیلائیں۔ درج ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب لکھیے، یہ موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، آدمی نے کتنی رقم بطور امانت رکھی؟ جو امانت دی گئی تھی، جو شخص کہیں جا رہا تھا تو اس نے کتنی رقم عطار کو دی تھی؟ تو آپ اس کا جواب بخوب جانتے ہوں گے کہ آدمی نے 1000 دینار کی رقم بطور امانت عطار کے پاس رکھی تھی۔ تو دوسرا سوال ہمارا ہے، امانت کس شرط پر رکھی گئی تھی؟ امانت جب رکھی گئی تھی تو امانت رکھنے کی شرط کیا تھی؟ امانت کا جو معاملہ تھا کس شرط پر رکھا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، امانت اس شرط پر رکھی گئی تھی کہ سفر سے آنے کے بعد اس امانت کو لوٹا دینا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، سفر سے واپسی پر رقم مانگنے پر کیا جواب ملا؟ جب وہ شخص سفر سے آیا، جب تو واپس آیا، جب اس نے اپنی امانت طلب کی، جب اپنی رقم مانگی تو اسے کیا جواب ملا؟ سفر سے واپسی کے بعد جواب ملا کہ تو جھوٹا ہے۔ عطار اپنا رنگ بدل دیتا ہے اور عطار کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے کبھی میرے پاس اپنی امانت نہیں رکھی، میرے پاس کوئی امانت تمہاری نہیں ہے۔ یہ جواب اس شخص کو ملا۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، عطار کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے تھی؟ تو لوگ عطار کو نہایت دیانتدار سمجھتے تھے، ایک وفادار شخص، ایک دیانتدار، ایک امانتدار شخص لوگ انہیں مانتے تھے۔ بادشاہ نے کتنے دن بعد آنے کا وعدہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کتنے دن کے بعد آنے کا وعدہ کیا تھا؟ تو ہم جانتے ہیں بادشاہ نے 3 دن کے بعد یعنی چوتھے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا تھا کہ تم مسلسل 3 دن اس کے دکان کے پاس جا کر بیٹھے رہو اور اس سے کچھ نہ کہنا، چوتھے دن میں وہاں سے گزروں گا۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم متضاد الفاظ کے متعلق دیکھتے ہیں۔ امانت یعنی کسی کی دی ہوئی کوئی چیز، رقم، کچھ بھی ہو، اسے امانت کہتے ہیں۔ حمایت کرنا، طرفداری کرنا،
جانبداری کرنا، محبت، پیار، قابل یعنی ایک صلاحیت کو قابل کہتے ہیں، ان کے ازداد ہمیں لکھنے ہوں گے۔ آپ نے لکھا ہوگا، آئیے اب ہم ان کے ازداد کیا ہوں گے دیکھتے ہیں۔ امانت کی ضد ہوگی خیانت، حمایت طرفداری کرنا، فراموش جو دھوکہ کرنا، محبت اور نفرت ہم جانتے ہیں، قابل ناقابل۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا تو آج کے ہمارے قواعد کے سیشن میں ہم حرف تحسین دیکھیں گے۔ حرف تحسین وہ الفاظ جس سے مسرت اور خوشی کا اندازہ ہو، ہمیں پتہ چل جائے، جیسے کہ کسی چیز کو دیکھنے سے ہمیں دلی خوشی، اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوب بھائی خوب، واہ واہ، کیا کہنے، جواب نہیں۔ آگے ہم حرف نفرین دیکھیں گے، جیسا کہ ہمیں نام میں ہی پتہ چل جا رہا ہے، نفرین یعنی نفرت جو چیز ہمیں پسند نہ ہو، ناپسندگی کا اظہار کرنے والے تمام تر الفاظ حرف نفرین میں آتے ہیں، جیسے کہ تھف، لعنت ہے، چھی، تھو، استغفر اللہ، من اعوذ باللہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے بتایا ہماری درسی کتاب میں 2 حکایات دیے گئے ہیں، ہم پر وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک حکایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ بادشاہ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد دوسری حکایت آپ بغور مطالعہ کر لیجئے کہ فرما برداری ہے۔ فرما برداری ایک واقعہ ہے جس کے اندر سلطان محمود غزنوی کا دربار دکھایا گیا ہے۔ اس دربار میں سلطان محمود غزنوی اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی قیمتی نایاب ہیرا لا کر ان سے قیمت پوچھتے ہیں۔ قیمت بتانے کے بعد وہ ان کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس حکم کے بجا لانے کے بجائے اس کے تمام وزراء اور امراء اس ہیرے کی قیمت کو زیادہ بتاتے ہیں، مگر ان کے درمیان سے ایاز اس ہیرے کو توڑ دیتا ہے۔ توڑ دینے کے بعد بادشاہ اس کی وفاداری سے خوش ہو کر اسے انعام دیتا ہے، اور جو ہیرے کی قیمت زیادہ بتائے تھے ان کو سزا دینے کا حکم بادشاہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس حکایت کے اندر ہمیں غفلت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی انسان غفلت میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو ہم کس طرح سے توڑ رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم فرائض سے کس طرح سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں۔ اس غفلت کی ہمیں سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اس چیز کو اس حکایت کے اندر بتایا گیا ہے، آپ بغور مطالعہ کر لیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سیشن میں ہم نے حکایت کے معنی دیکھے، بادشاہ کی حکمت دیکھی اور امانت کی اہمیت جانی، بادشاہ کے کردار کو بھی ہم نے جانا، درسی کتاب کی مشق کو حل کیا، قواعد سے ہم نے حرف تحسین اور حرف نفرین کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری حکایت یعنی فرما برداری کے متعلق بھی تھوڑا سا متعارف ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کا بہت پسندیدہ سیشن ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی گھریلو مشق۔ آپ کے لیے گھریلو مشق دی جا رہی ہے، اس مشق کو نوٹ کر لیں، اپنے معلم کو اس کو دکھائیں۔ اس طرح کی دلچسپ حکایات جمع کر کے اپنی بیاض میں لکھیں۔ آپ کے نوٹسوں میں اس طرح کی دیگر حکایات کو آپ کو لکھنا ہوگا۔ اور اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال ہے، جو حکایت آج ہم نے پڑھی، اس حکایت سے یعنی بادشاہ کی حکمت جو حکایت آج ہم نے پڑھی، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کن امور کی معلومات ہمیں ہوتی ہے؟ اور آپ کے لیے ایک جستجو کا سوال دیا گیا ہے، کیا بادشاہ کوئی اور حکمت اپنا سکتا تھا؟ عزیز ناظرین، آج کی یہ نشست یہی پر ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صحت ہے تو زندگی ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اسی لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ہمیشہ ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔